अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं समी इब्राहिम। आज 25 अक्टूबर इतवार और सन है 2020। पीडीएम का जलसा कोयटा में तवक्कुआत के ऐन मुताबिक क्राउड भी मुनासिब था। गुफ्तगू जो हुई वहाँ पर वो इंतहाई नामुनासिब थी। वो ऐसी गुफ्तगू थी जो तसव्वुर या तवक्को तो जो की जा रही थी कि अपोजिशन हुकूमत और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करेगी, लेकिन इतना ज़्यादा झूठ बोला जाएगा, इतना फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जाएगा और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको उस पर बात की जाएगी और फिर ये कहा जाएगा कि बलूचिस्तान को एक आज़ाद और अलहदा रियासत होनी चाहिए, और वो भी एक ऐसे फोरम से जिसमें अपोजिशन की बड़ी जमातें शामिल हैं। बहुत ही ये एक शॉकिंग था सारा। और किसका एजेंडा है कि आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करके एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत आप बनाना चाहते हैं? कौन ये चाह रहा है? स्टेज पर जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी थी, किसी ने अंस नूरानी साहब से ये नहीं कहा कि ये उनकी ज़ाती राय है, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो एक से बढ़ के दूसरे ने गुफ्तगू की और इस सारी गुफ्तगू में बिल्कुल जो पाकिस्तान की फ़ौज की दुश्मनी नज़र आई, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, और झूठ भी बोला गया। मैं सुन रहा था जलसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस के जो फ़ैसला है उसके हवाले से ये बार बार कहा। अब देखिए, मौलाना फजलुर रहमान बारिश हैं, इतनी उनकी दाढ़ी है माशाल्लाह, सुन्नत नबवी उनके चेहरे पे है, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। यानी मतलब मैं हैरान हूँ कितना और झूठ बंदा बोल सकता है। मरियम नवाज़ साहबा, उनको वो तो खैर उनका जो झूठ बोलने का बड़ा एक रिकॉर्ड है अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी और दूसरे, लेकिन ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी जा रही है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के फ़ैसले के हवाले से। उस फैसले में जो फ़ैसला है, अक्सरियती 8 जजेस का जो फ़ैसला है, उसमें ये बात, ये उसकी जो शिक है, उसका जो पैरा है 141, उसमें आप ये देख सकते हैं। उसमें अगर आप ये मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। पहले मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको इसका उर्दू तर्जमा बता देता हूँ। ये देखें, पूरा मैं पढ़ रहा हूँ, ये 141 पैरा। However, in the present case, no finding of malice in fact has been given. It is true that the reference suffers from grave legal defects, but the consequences of illegality of an impugned action are different from those following a finding of a malice in fact. The illegalities in the present references are a result of its careless and casual preparation. These errors or defects do not erase Mrs. Isa's ownership of the London properties. The primary fact which formed the basis of the reference and which is not denied by the petitioner, whilst the ownership of the London property is not disputed, the source of funds for their purchase and the made by which these funds were transferred abroad require explanation. Otherwise, an unexplained investment by the spouse of a judge of the superior courts who is holder of public office compromises the integrity of the learned judge and ultimately the probity and credibility of the institution which he serves. यानी बिल्कुल क्लियरली इसका उर्दू तर्जमा ये है कि जो रेफरेंस फाइल किया गया इसमें किसी तरह की भी कोई बदनीयती, मैलस वो नहीं है। इसमें लीगल एरर हैं और ये शायद इसलिए हैं कि जब इस रेफरेंस को तैयार किया गया तो इंतहाई बेएहतियाती से और बड़ा कैजुअली इसको बनाया गया। लेकिन इन टेक्निकल डिफेक्ट्स के बावजूद जो फैक्ट है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वाइफ की लंदन में प्रॉपर्टी हैं, इस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया और जो जज साहब है उन्होंने भी इन प्रॉपर्टीज़ को तस्लीम किया। तो अब जो असल पॉइंट है वो ये है कि वो पैसे जो थे उन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने के लिए वो कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे ट्रांसफ़र किए। अगर इन चीज़ों का जवाब नहीं मिलता तो ये अदलिया पर भी एक धब्बा है और उन जज साहब पर भी एक धब्बा है। ये फ़ैसला है जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया वापस रेफरेंस। एफबीआर को कहा गया, उन्होंने 3 करोड़ रुपए का दिया, फाइन किया कि आपने झूठ बोला, आपने छुपाया। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसका फ़ैसला करना है, लेकिन ना नवाज़ शरीफ साहब को कुछ शर्म आई, लंदन में बैठे हुए काजी फ़ाइज़ ईसा की बात कर रहे हैं, मरियम नवाज़ साहबा उसकी बात कर रही हैं उनकी, और जनाब वो दूसरे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके बात कर रहे हैं। फ़ैसला देखिए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं
ان پر کچھ الزامات ہیں. فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی, نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انداز میں انٹرپریٹ کرنا اور یہ کہنا کہ جناب وہ فیصلہ ختم ہو گیا ہے, اب صدر کا اخلاقی جواز نہیں ہے بیٹھنے کا, وہ استعفیٰ دے دے, وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں, کابینہ استعفیٰ دے دیں, جھوٹ بول رہے ہیں ٹوٹل. یہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ آپ مطلب اتنا جھوٹ یہ قائدین کیسے بول سکتے ہیں. یہ جائیں ویب سائٹس پہ آپ خود یہ فیصلہ پڑھ لیں سارے کا سارا, اور اسی لیے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہے. پھر مجھے یہ بات بتائیے, یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان ایک علیحدہ صوبہ بنایا جائے. پی ڈی ایم کے سٹیج سے یہ بات ہوئی ہے, پی ڈی ایم کی قیادت ساری جو اس بات پر انہوں نے وہاں پر ان کے سامنے یہ بات ہوئی, وہاں پر انہوں نے اس کو انڈورس کیا. کتنے یہ شرم کی بات ہے, کس قدر یہ افسوس کی بات ہے. یہ بات مودی کہتا ہے, یہ بات بھارت کہتا ہے, یہ سیاست نہیں ہے. آپ عمران خان کی گورنمنٹ ایکسکیوز میں اس پر تنقید کر سکتے ہیں, میں بھی یہ مانتا ہوں مہنگائی بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مہنگائی ہوئی ہے بہت ساری چیزوں پر, مس گورننس بھی ہو سکتا ہوئی ہو. مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. اس میں ظاہر ہے جو موجودہ حکومت ہے اس کی کہیں نہ کہیں اس کی نااہلی بھی اس میں شامل ہے. جہانگیر ترین صاحب باہر گئے ہیں, بالکل جیسے اسحاق ڈار صاحب کو ان کے ساتھیوں نے بھگا دیا, یہاں پر جہانگیر ترین صاحب کو بھی باہر بھگا دیا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں. خود عمران خان صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ میں نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی, وہ غلطی کی, ہمیں یہ نہیں ہم سے ہونا چاہیے تھا. تو وہ خود حکومت بھی مان رہی ہے, اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, آپ تنقید کریں, لیکن آپ بلوچستان کو علیحدہ ریاست کیسے آپ بنا سکتے ہیں, علیحدہ مملکت آپ کیسے بنا سکتے ہیں. پھر جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی کہ جی میں پاکستان کے, ایک تو میرا جی پاکستان کی فوج کے نام میرا پیغام ہے. کیا پیغام ہے کہ جناب آپ اپنے جو سپیریئر ہیں آپ ان کے اقدامات پر عمل نہ کریں. یا آپ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب, پاکستان کی فوج بارڈر پر ہے, آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کمانڈر کی بات نہ مانیں. آپ بھارت کے لیے راستہ کھول رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ بھارت جب آئے تو پاکستان کی فوج کو اگر یہ انسٹرکشن ملیں یا آرڈر ملیں کہ آپ ان کو اٹیک کرو, ان کو روکو, پاکستان کو بچاؤ, تو وہ نہ مانیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بیوروکریٹس جو ہیں, جو سول بیوروکریسی ہے وہ بالکل جناب وہ کھڑی ہو جائے, اور سندھ پولیس جو ہے وہ ان کو بڑا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے ایک ڈسپلن فورس نے انتہائی بھونڈے انداز میں, اگر یہ حکومت عمران خان کی حکومت نے اگر ان تمام پولیس افسران کو 10 دنوں کے بعد جب یہ انکوائری کی رپورٹ آتی ہے سسپینڈ نہیں کیا, ان کی پراپرٹیز, کیونکہ وہ سارے کرپٹ ہیں اکثریت ان کی, میں رپورٹر میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہاں پر سارے ان کے اکٹھے کیے گئے ہیں, ان کی جتنی پراپرٹیز ہے. سندھ پولیس کتنی کرپٹ ہے یہ آپ کراچی میں جا کے لوگوں سے پوچھیں, سندھ سے جا کے پوچھیں لوگوں سے, مال کھا کھا کے کپے ہو چکے ہیں. اور یہ جو آئی جی ہے جو سندھ کا مشتاق مہر, یہ تو ٹاؤٹ ہے, میں کہتا ہوں یہ تو بالکل ان کا چمچہ ہے. اس نے اومنی گروپ میں گواہوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی, سپریم کورٹ کے آرڈرز پر اسے ہٹایا گیا تھا, پھر وہ آئی جی بن گیا. تو یہ تو سارے کا سارا جب تحقیقات سامنے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا واقعی صحیح کہا پرائم منسٹر کے کامیڈی سرکس ہے. آپ ان کی مثال دے کے آپ پاکستان کے بیوروکریٹس کو کہہ رہے ہیں, پاکستان کے سول سروسز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ انلیگل ہے, آپ ان کی بات نہ مانیں. آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں منافقت, ایک ایک ورڈ میں منافقت. نواز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میری فوج بڑی محب وطن اور میری جان ان پر قربان, لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی یہ قانون کی بالادستی کی بات آئے, قانون کی حکمرانی کی بات آئے, تو آپ اپنے سپیریئرز کا وہ نہ حکم مانیں. یہ کیا منافقت ہے؟ کس طرح آپ اپنے سپیریئرز کا, بیوروکریسی بھی اپنے سپیریئرز کا حکم نہ مانیں. پھر عوام کو یہ جو کہہ رہے ہیں, عوام کو کہ آپ بالکل فوج سے آپ محبت کریں, لیکن جہاں پر قانون اور آئین کی حکمرانی کی بات آئے تو آپ بالکل کسی چیز کو نہ مانیں. کیا یعنی پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہو جائے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی فوج آئین کے خلاف کام کر رہی ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں جنرل فیض حمید اور کارگل, آج جو سب سے تکلیف دہ بات ہوئی میں آپ کو بتاؤں, کارگل کے حوالے سے جو بات کی ہے نواز شریف نے, وہی بات کی ہے جو انڈین کرتے ہیں, وہی بات کی ہے جو نریندر مودی کرتا ہے, وہی بات کی ہے جو اٹل بہاری واجپئی کرتا تھا. کارگل میں پاکستان نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی تھی. اور دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اگر 24 گھنٹے تک مزید, صرف 24 گھنٹے اگر نواز شریف نکال جاتا اور اس انٹرنیشنل کے پریشر کے آگے یہ اپنی پیٹھ نہ دکھاتا, تو آج
وہ جو سری نگر ہائی وے تھی، سری نگر کم از کم جو تھا وہ پاکستان کے پاس ہوتا۔ یہ ایک انتہائی ایک گھٹیا پن کیا نواز شریف نے۔ اور پھر اس کے بعد بروس ریڈل لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ جو شہباز شریف ہے، یہ جب بھی آیا بعد میں، جب وہ کلنٹن سے کر کے آئے کہ جی پاجی نو بچاؤ، پاجی نو بچاؤ، پاجی نو بچاؤ، یہ دونوں زرداری نے میمو گیٹ اور نواز شریف نے یہ جو کارگل اس میں یہ جو کیا سارا، یعنی دونوں جو گورنمنٹس ہیں یہ یہی کرتی رہیں۔ ڈان لیکس میں بھی انہوں نے یہی کیا، انہوں نے میمو گیٹس میں کیا، انہوں نے کارگل میں کیا۔ زرداری، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، یہ دونوں انہوں نے بالکل یہ پراکسیز ہیں۔ یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ کیا پاکستان نے۔ ہم چائنا کے ساتھ چلے گئے، ہم نے امریکہ کو جواب دے دیا، ان سے کہا کہ ہمارا مستقبل اب چائنا کے ساتھ ہے۔ یہ سارا جھگڑا وہی ہے۔ اور آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کو، ان کے چہرے پہ سنت رسول ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو وہ یعنی وہ جو ورڈز قرض کا انہوں نے ورڈ یوز کیا وزیر اعظم الیکٹڈ پرائم منسٹر کے بارے میں، ان کے ساتھیوں کی، ان کے ووٹرز کی، پاکستان کی یہ توہین نہیں ہے؟ اتنا سخت لہجہ تو نریندر مودی کا بھی نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان، جو بالکل میں آپ کو بتاؤں یہ وہ لوگ ہیں انبیلیویبل۔ میں آپ کو ان کے جو اب دیکھیں اب کچا چھٹا کھلے گا سب کا، تو یہ مولانا مفتی محمود صاحب جن کے بارے میں بہت، جن کے یہ فرزند ہیں، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر پلاٹ کس کس نے لیا، اور یہ کون سے گھر میں رہتے ہیں آ کے، اور یہ کیسے انہوں نے بینیفٹ لیا، اور یہ کیا ہوا۔ یہ جو آج انہوں نے حرکتیں کی ہیں، پاکستان کو توڑنے کی بات کی ہے، پاکستان کی فوج میں بغاوت کی بات کی ہے، پاکستان کے عوام کو اپنی فوج کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی بات کی ہے، سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے انہوں نے، اور پھر جس طریقے سے لینگویج استعمال کی ہے، جو انہوں نے لان تان کی ہے، یہ پاکستان کی قوم انہیں معاف نہیں کرے گی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں۔ دیکھیں سیاست جو ہے وہ آپ کوئی الٹرنیٹو پلان دیں، آپ آ کے کوئی کسی پر تنقید کریں، وہ ایک اپنی جائز بات ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو ایک توڑنا چاہتے ہیں ہر چیز، یہ تو پاکستان توڑنا چاہتے ہیں آپ، یہ اس کی کہاں کون اجازت دے سکتا ہے؟ بہرحال افسوسناک، میں آپ کو بتاؤں انتہائی افسوسناک یہ سارا ہے۔ میں اب مزید آدھا گھنٹہ آپ کو بول سکتا ہوں، اور بہت ساری باتیں کہی ہیں، اگلی ویڈیوز میں ان کا شاید تذکرہ کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا آپ کا نگہبان ہوا، خدا تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت کرے اور ان لوگوں کو عقل کی ہدایت دے۔ اللہ نگہبان۔